गुजरांवाला का एक किसान खेतों में पानी लगाने गया तो उसने अपनी बीवी से कहा कि दोपहर का खाना लेकर मेरे पास आ जाना। दोपहर का वक्त हुआ तो उसकी बीवी अपने शौहर के लिए मकई की रोटी और साग लेकर उसके पास जाने लगी तो रास्ते में वीरान जगह पर कुछ औबाश नौजवानों ने शादीशुदा औरत को ज्यादती का निशाना बनाया, फिर चाकू की मदद से ज़रब लगाकर उसके माथे पर एक अलामती निशान बनाकर भाग गए। बीवी ने जाकर अपने शौहर को बताया तो वो सदमे से दो चार हो गया। 8 माह तक वो किसान गौर करता रहा, अपनी बीवी के माथे और निशान को गौर से देखता, लेकिन ये जानने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा कि वो कौन लोग थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो अपनी ज़िंदगी में ही उन मुजरमों को सज़ा दिलवाना चाहता था, यही उसकी ज़िंदगी का मकसद था। 9 माह बाद जब किसान की बीवी के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई तो लेडी डॉक्टर ने किसान की बीवी के माथे पर लगी ज़रब को गौर से देखा, फिर चिल्लाकर बताया कि ये निशान बहुत पुरानी बात है। गुजरांवाला के किसी इलाके में नसीर नामी किसान रहता था, जिसके यहाँ सिर्फ एक ही औलाद थी, वो था उसका 17 साला बेटा। नसीर सारा दिन चौधरी मुदस्सिर नामी शख्स की ज़मीनों में खेती का काम करता, सिर्फ इसलिए कि रईस पढ़ लिख कर एक होनहार इंसान बने, और रईस भी पढ़ाई में बहुत ज़हीन था। अपने बाप की मेहनत से कमाए हुए पैसों से अदा की हुई फ़ीस का सही हक़ अदा कर रहा था। तो बरसात के दिन थे, हल्की सी बारिश होकर ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद एक धूप निकली कड़ाकेदार, जिससे बेपनाह हबस हो गया, और हवा भी ऐसी थी कि किसी दरख्त का एक पत्ता नहीं हिल रहा था। उस दिन जब रईस स्कूल से वापस पसीने में भीगा हुआ घर आया तो रईस की वालिदा सगरा ने रईस को खाने में एक टिफ़न हाथ में थमाते हुए कहा, बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त आराम की ज़रूरत है, पर आज तुम्हारे अब्बू नाश्ता किए बगैर खेतों में चले गए हैं। शायद इन्हें किसी किस्म की जल्दी थी, इस वजह से तुम ये खाना अपने अब्बू को देकर आओ और उन्हें कहना कि पहले खाना खा लें फिर कोई काम करें, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये कहते हुए सुगरा ने अपने दुपट्टे से हिलाकर ख़ुद को हवा देते हुए कहा कि आज तो हद से ज़्यादा हब्स है। बेटा जब तक तुम्हारे बाप खाना ना खा लें तब तक उनके पास खड़े रहना। रईस ने कहा, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। रईस ने अपना स्कूल बैग साइड पर रखा और स्कूल यूनिफॉर्म में ही अपने वालिद के लिए खाना लेकर खेतों की तरफ चला गया। वहाँ जाते ही रईस ने देखा कि नसीर कड़ी धूप में पसीने में भीगा हुआ खेतों में काम कर रहा था कि इतने में नसीर उठकर कुछ फासले पर पड़े हुए घड़े से पानी पीने लगा। उसके थोड़ी ही दूर एक आदमी दरख्त की छाँव में एक कुर्सी पर बैठा हुआ नसीर से कह रहा था कि अरे कितना टाइम लगाओगे, ज़रा जल्दी हाथ चलाओ, बार बार पानी पीने के बहाने तू टाइम ज़ाया कर रहा है। काम चोर कहीं के, ज़रा जल्दी करो, आज मैंने किसी तकरीब में जाना है, लेकिन तुम्हारी काम चोरी की वजह से मुझे यहाँ बैठकर तुम पर नज़र रखनी पड़ रही है। जल्दी से हाथ चलाओ वरना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर नसीर उस आदमी की तरफ देते हुए बोला कि चौधरी साहब मैं काम कर तो रहा हूँ, देखिए मैंने काफ़ी हद तक काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि कोई और किसान इतने कम वक्त में शायद काम मुकम्मल ना कर पाता, फिर भी आप मुझे काम चोर कह रहे हैं। नसीर की यह बात सुनकर चौधरी आग बगोला हो गया और नसीर से कहा, अरे तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ फजूल बैठकर बकवास कर रहा हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे और भी काम हैं? बस तुम्हारी सुस्ती की वजह से मुझे देर हो रही है और ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रहे हो। अपनी औकात में रहो वरना काम छोड़ दो और कहीं और चले जाओ। ये मत भूलो कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, ना कि तुम जैसा किसान कि तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। ठीक से काम करना वरना मुझे बंदों की बिल्कुल कमी नहीं। चौधरी की ये बात सुनकर नसीर चौधरी से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक नसीर की नज़र रईस पर पड़ी। तो नसीर ने देखा कि रईस हाथ में खाने का टिफ़िन पकड़े खेत की एक साइड पर खड़ा था, चौधरी की तरफ गुस्से से देख रहा था। तभी नसीर ने रईस को आवाज़ देते हुए कहा कि अरे आ जाओ बेटे, खाना लेकर इधर आ जाओ। तभी चौधरी की नज़र रईस पर पड़ी। चौधरी ने कहा कि ये कौन है? उसने कहा कि चौधरी साहब ये मेरा बेटा है, ये स्कूल में पढ़ता है, कभी कभी यहाँ मेरे यहाँ मुझे खाना देने के लिए आ जाता है। चौधरी ने रईस की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा अच्छा, तभी तो इसकी दिखनी भी रईस लोगों जैसी है, लेकिन इसका मेरी तरफ ऐसे देखना मुझे बिल्कुल पसंद ना आया।
اسے کہہ دو کہ ذرا اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھے، کیونکہ وہ ایک کسان کا بیٹا ہے اور میں یہاں کا مالک ہوں۔ اس سے پہلے نصیر رئیس کو کچھ بولتا، رئیس نے فوراً چودھری سے کہا کہ چودھری صاحب، میرے والد آپ کے پاس کام کرتے ہیں، تبھی آپ ان کو اپنا غلام سمجھتے ہیں اور حکم چلا رہے ہیں، لیکن میں آپ کا غلام بالکل نہیں جو آپ کے حکم کی تعمیل کروں۔ میں اس بات کا کبھی خیر مقدم نہیں کروں گا۔ رئیس کی یہ بات سنتے ہی چودھری اچانک چونک گیا اور پھر کہنے لگا، لڑکے تجھے کیا پتہ کہ تو کس سے کس لہجے میں بات کر رہا ہے؟ میرا نام چودھری مدثر ہے اور میں یہاں کا مالک ہوں۔ اسی دوران رئیس اسی طرح چودھری کو گھور رہا تھا، تبھی نصیر نے جلدی سے رئیس کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا کہ بیٹا چھوڑو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چلو آؤ ادھر، ایسے نہیں بولتے، یہ ہمارے چودھری صاحب ہیں، اس کھیت کے مالک ہیں۔ تم ایسا کرنا، کل سے اپنی ماں کو کھیتوں میں بھیجنا، خود کھانا لے کر کبھی مت آنا۔ اگلے دن نصیر کسان کھیتوں میں کام کرنے گیا تو اس نے بیوی سے کہا کہ بیٹے کو کبھی نہ بھیجنا، دوپہر کا کھانا خود میرے پاس لے کر آنا، رئیس کو مت بھیجنا۔ دوپہر کا وقت ہوا تو نصیر کسان کی بیوی اپنے شوہر کے لیے مکئی کی روٹی اور لسی لے کر روانہ ہوئی۔ راستے میں کچھ اوباش نوجوانوں نے نصیر کی بیوی کو پکڑ لیا اور اسے کپاس کی فصل میں لے گئے۔ ظالموں نے شادی شدہ عورت کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد چاقو کی مدد سے اس کے ماتھے پر ایک علامتی نشان بنایا۔ نصیر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اسے صدمہ ہوا۔ وہ انصاف مانگنے پولیس اسٹیشن بھی گیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ پولیس مجرم کو پکڑنے میں ناکام ہوئی اور کسی کی شناخت نہ ہو سکی۔ 8 ماہ تک نصیر اپنی بیوی کے ماتھے کو غور سے دیکھتا، اس علامتی نشان کو پہچاننے کی کوشش کرتا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ 9 ماہ بعد جب نصیر کی بیوی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو لیڈی ڈاکٹر نے عورت کے ماتھے کو غور سے دیکھا، پھر چلا کر کہا کہ یہ نشان کس نے لگایا ہے؟ نصیر نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ یہ کوئی ظالم تھا جس نے میری بیوی کو داغدار کیا، ابھی تک اس کی شناخت نہ ہو سکی کہ وہ کون تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا، میں اس مجرم کو جانتی ہوں، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ کچھ دن پہلے نہر سے ایک لاش برآمد ہوئی، ایک آدمی نے خودکشی کی تھی۔ جب لاش کو نہر سے نکالا گیا تو اس کے ماتھے پر بالکل ایسا نشان تھا اور اس کی جیب میں ایک خط برآمد ہوا جس میں اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں اپنی زندگی خود ختم کر رہا ہوں کیونکہ اب زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے، میں ذہنی اذیت میں ہوں۔ کچھ دنوں بعد نصیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہارا مجرم ہوں تو مجھے سزا دے، مجھے قبول ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ نصیر نے بتایا کہ تجھ سے شادی کے بعد مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی۔ کمہار کی بیٹی کپاس کی فصل میں گھاس کاٹ رہی تھی، یہ دوپہر کا وقت تھا، میرے اور اس کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ شیطان مجھ پر غالب آیا اور مجھ سے ایسی غلطی ہوئی، میں نے اس لڑکی کو داغدار کیا، لیکن لڑکی کی رضامندی بھی شامل تھی۔ میں نے جو بویا وہ کاٹ لیا، خدا را مجھے معاف کر دو۔ نصیر کی بیوی نے جب یہ سنا تو بہت روئی۔ وہ بار بار اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے امانت میں خیانت کی، آپ میری امانت تھے، مگر چونکہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی لہٰذا اسے معاف کر دیا۔ ایک دن نصیر نے اپنا کام ختم کیا، جب گھر آنے لگا تو چودھری نے کہا، نصیر دیکھو، آج جو بھی اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، آج ایک 17 سالہ لڑکے نے مجھے پچاڑ دیا، عجیب باتیں کر رہا تھا، اپنے بیٹے کو سکول بھیجتا ہوں تاکہ وہ بھی ایسی باتیں کرے، لیکن وہ تمہارے لڑکے کی طرح جاہلوں والی باتیں نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے بیٹے کو کسی بات کا جواب دینا آتا نہیں، کیونکہ وہ جاہل ہے، اس لیے میں اس کے منہ نہیں لگا، اور میری بات غور سے سننا، اسے سکول سے ہٹا دو ورنہ وہ تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ نصیر نے کہا، چودھری صاحب بس 10ویں جماعت کے امتحان ہونے دیں، پھر میں اس کو اپنے ساتھ کھیتوں میں لگا لوں گا۔ نصیر کی یہ بات سن کر چودھری من ہی من میں خوش ہونے لگا اور بولا، ہاں ہاں، تب اس کو میری اہمیت کا پتہ چلے گا کہ مالک کیا ہوتا ہے۔ پتہ ہے میں بھی تعلیم یافتہ ہوں، اس لیے حکمت کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، تمہارے بیٹے کی طرح میں تقریر نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، اس لیے صرف کام کی بات کرتا ہوں اور کم بولتا ہوں، کیونکہ پڑھے لکھے انسان صرف وہی ہوتے ہیں جو حکمت کی اور کام کی بات کرتے ہیں۔ یہ بات تمہارے بیٹے کو پتہ نہیں۔ چودھری کی یہ بات سن کر نصیر من ہی من میں ہنس رہا تھا اور نصیر نے کہا، جی جی چودھری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ تو کمال کے تعلیم یافتہ انسان ہیں، بھلا وہ لڑکا کیا جانے کہ پڑھے لکھے کیسے باتیں کرتے ہیں۔
آپ کی باتوں میں کمال کی حکمت ہوتی ہے اور یہ مجھے آج پتہ چلا۔ نصیر کی باتیں سن کر چودھری خوشی سے اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے مسکرا کر نصیر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر چودھری نے نصیر کو اجرت دیتے ہوئے کہا، آج تمہیں میں 100 روپے زیادہ دے رہا ہوں، کیونکہ آج تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ اصل میں پڑھا لکھا انسان ہوتا کیسا ہے اور وہ کیسے دکھتا ہے۔ نصیر نے کہا، چودھری صاحب رہنے دیں، مجھے صرف میری اجرت چاہیے، یہ 100 روپے آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ سن کر چودھری نے کہا، ارے رکھ لو، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کس تعلیم یافتہ چودھری نے تمہیں 100 روپے انعام میں دیا؟ تو نصیر نے من ہی من میں ہنستے ہوئے وہ 100 روپیہ رکھ لیا اور گھر آ گیا۔ پھر گھر آ کر نصیر جب اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو نصیر نے سغرا اور رئیس کو چودھری کی باتیں بتائیں۔ دونوں نے اس کی باتیں سن کر ہنستے رہے، کیونکہ نصیر چودھری کی نقلیں اتارتا چودھری کی باتیں بتا رہا تھا۔ اس نے سغرا اور رئیس کو بھی بہت ہنسایا۔ پھر کافی دن ایسے ہی گزرتے گئے اور رئیس کا میٹرک مکمل ہو گیا۔ رئیس نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور اس کے بعد رئیس نے کالج جانا شروع کیا اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے ہوئے بہت ترقی کی۔ اس دوران چودھری نے بہت بار نصیر سے کہا کہ وہ رئیس کو اپنے ساتھ کھیت میں کام پر لگائے۔ نصیر کسی نہ کسی بہانے سے چودھری کی بات کو ٹال دیتا۔ پھر ایک دن نصیر کھیت میں کام کر رہا تھا کہ کہیں سے نوجوان آیا اور نصیر کو برا بھلا کہنے لگا۔ جب نصیر نے اس کی حالت پر غور کیا تو نصیر نے دیکھا کہ وہ نوجوان بالکل بھی اپنے ہوش میں نہیں تھا، کیونکہ وہ بات کرتا تھا پوری طرح سے لڑکھڑا جاتا تھا۔ اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ نصیر نے اس نوجوان سے کہا، بیٹا تم کون ہو؟ تم اس وقت اپنے ہوش میں نہیں اور تم بالکل پتہ نہیں کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ تبھی اس شرابی نوجوان نے نصیر کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، اوے معمولی کسان، تیری اتنی جرت کہ تو فرحان کو اپنا بیٹا بولے؟ یہ کہتے ہوئے اس شرابی نوجوان نے نصیر کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ تبھی اتنے میں چودھری مدثر بھی آ گیا۔ اس وقت نصیر گال پر ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا۔ اتنے میں اس شرابی نے اپنے کپڑے میں چھپایا خنجر نکالا۔ اسی وقت چودھری مدثر نے جلدی سے شرابی سے خنجر پکڑتے ہوئے کہا، ارے میرے شیر رک جا، بس بہت ہو گیا، یہ تو معمولی کسان ہے اور تم سستے خون میں اپنے ہاتھ کیوں گندے کر رہے ہو؟ تبھی اس شرابی نے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو پاپا، آج میں اس معمولی کسان کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے مجھے بیٹا کیوں کہا؟ چودھری نے غصے سے نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ارے او کسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو بیٹا کہنے کی؟ تجھے پتہ نہیں یہ چودھری فرحان ہے، تم اس کے چودھری ہو، یہ کہہ کر بلاؤ، کیونکہ چودھری ہمیشہ تمیز سے بلانا چاہیے، ورنہ یہ 24 گھنٹے اپنے ساتھ تیز دھار خنجر لے کر گھومتا ہے۔ شکر مناؤ کہ موقع پر میں آ گیا، ورنہ اب تک تم اوپر جا چکے تھے، اور میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اپنے اس بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لائے۔ کیا نام تھا اس کا؟ رئیس، ہاں یاد آیا، اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا کرو، لیکن تم نے اسے کالج میں داخل کروا دیا۔ کل میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے اس کو کالج سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ واہ کیا بات ہے، جب وہاں تو صرف چودھریوں کے بچے ہی پڑھتے ہیں اور تم ایک معمولی سے کسان ہو کر ہم چودھریوں کی برابری کرو گے؟ تبھی نصیر نے افسردہ ہو کر کہا، چودھری صاحب کیسی برابری، میں تو صرف اپنے بیٹے کو پڑھا رہا ہوں، لیکن وہ آگے پڑھنا چاہتا ہے، میں بھلا کیسے آپ کی برابری کر سکتا ہوں؟ ابھی نصیر نے اتنی ہی بات کی تھی کہ اس شرابی نے ایک بار پھر سے ایک زوردار تھپڑ نصیر کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، بکواس کرتے ہو میرے پاپا کے سامنے؟ کل سے تو اپنے بیٹے کو کام پر لائے گا، ورنہ تیرا میں وہ حشر کروں گا جو تم نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا میری بات کو مان لینا۔ یہ کہنے کے بعد فرحان نے چودھری سے پوچھا، پاپا ویسے اس کا بیٹا دکھتا کیسے ہے؟ چودھری نے کہا، دکھتا تو تیرے جیسا ہی ہے، بس رنگ روپ قد کاٹ کا تجھ سے زیادہ بڑا ہے، لیکن ہے بہت تیز چیز۔ چودھری کی یہ بات سن کر فرحان نے کہا، ایسا لڑکا تو پورے کالج میں ایک ہی ہے اور اس کا نام بھی رئیس ہے، بلکہ اس کا پورا نام تو رئیس نصیر ہے شاید۔ تبھی چودھری نے کہا، ارے یہی تو ہے نصیر، اور رئیس کے بیٹے کا نام ہے۔ تبھی فرحان نے کہا، او اچھا، تو وہ رئیس اس معمولی کسان کا بیٹا ہے، صحیح، اب بات سمجھ آئی مجھے، میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں اسے، وہ میری ہی کلاس میں پڑھتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے کالج میں شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیشہ اچھے نمبر لیتا ہے اور میں فیل ہو جاتا ہوں، اور دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں۔
اچھا تو اب میں اسے بتاؤں گا کہ چودھری فرحان کیا چیز ہے۔ جب اسے یہاں لا کر اس سے کھیت میں کام کرواؤں گا تو دیکھتا ہوں وہ کیسے نمبر لیتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد فرحان نے نصیر کو گریباں سے پکڑ کر کہا، ارے او کسان، کل صبح اپنے بیٹے کو ساتھ لے آنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے فرحان لڑکھڑا کر وہاں سے چلا گیا۔ تبھی چودھری نے نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو کسان، تمہیں معلوم ہے نا تعلیم یافتہ چودھری ہوں، اس لیے میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ کام پر لے آنا، کیونکہ اب تم بوڑھے ہو چکے ہو، اس لیے تمہیں پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رہی اور نہ ہی تم اپنے ہوش میں ہوتے ہو۔ اور میرا بیٹا تمہارے بیٹے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، کیونکہ ہر سال ہزاروں روپے دیتا ہوں اس کو پاس کروانے کے لیے، تبھی تو وہ ہر سال نئی جماعت میں جاتا ہے۔ اس لیے میرا بیٹا بھی میری طرح بہت تعلیم یافتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ میرا کام سنبھال لے گا۔ روز کرسی پر بیٹھ کر تم لوگوں کی نگرانی کرے گا، تمہارا بیٹا تمہارا کام سنبھالے گا، اس لیے جو میں نے کہا اس پر غور کرنا۔ یہ سب میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد چودھری نے نصیر کو اس کی اجرت دی اور نصیر آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے پریشان ہو کر گھر چلا گیا۔ گھر میں بنا کھائے پیے لیٹ گیا۔ یہ سوچ رہا تھا۔ سغرا نے نصیر سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو نصیر نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، نہیں کوئی خاص وجہ نہیں، بس آج تھوڑا تھک چکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے فوراً نصیر نے کہا، رئیس کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ سغرا نے کہا، وہ کالج کے بعد کسی جگہ پر کام کرنے لگا ہے، آج اس کا پہلا دن تھا اس لیے وہ رات کو آئے گا، ابھی کھانا کھا کر گیا ہے کام پر۔ نصیر نے کہا کہ ارے کیا کہہ رہی ہو، کون سے کام پر؟ ابھی اسے صرف پڑھنا چاہیے، باقی کام تو ہوتے رہیں گے۔ سغرا نے کہا، مجھے معلوم ہے آپ کا بیٹا مجھ سے زیادہ آپ کا احساس کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اب سے وہ کالج کی فیس اور چھوٹے موٹے خرچ کی ذمہ داری خود اٹھائے گا۔ سغرا کی یہ بات سن کر نصیر کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ سغرا نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نصیر نے کہا، ارے نہیں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، آج واقعی اپنا رئیس بڑا ہو چکا ہے۔ نصیر کی یہ بات سن کر سغرا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر سغرا نے کہا، اچھا چلیں پھر اسی بات پر تھوڑا سا کھانا کھا لیں۔ اس کے بعد نصیر نے کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کرنے لگا، پھر رات ہونے لگی تو نصیر نے سغرا سے کہا کہ ذرا دودھ لے کر آتا ہوں، میرا بیٹا آئے گا تو میں اسے پلاؤں گا، آج کم از کم اس کے لیے ایک دودھ کا گلاس تو ہونا چاہیے اور اس بہانے میں بھی چائے پی لوں گا۔ نصیر بارش میں بھیگتا ہوا دودھ لینے چلا گیا۔ پھر جب نصیر دودھ لے کر واپس آ رہا تھا، اسی دوران سڑک بالکل سنسان ہو چکی تھی، بارش کی وجہ سے کوئی آ جا نہیں رہا تھا سوائے نصیر کے۔ تبھی سڑک کے سائیڈ پر بارش کا پانی جمع ہونے لگا اور اس میں بلبلے بننے لگے۔ نصیر ان کو دیکھ کر خوش ہوا۔ تبھی نشے میں دھت چودھری کا بیٹا مدثر فرحان بھی کہیں سے گزرنے لگا۔ جب فرحان نے نصیر کو دیکھا تو اس کے پاس آ کر بولا، ارے او کسان، یہاں پانی میں کیا دیکھ رہے ہو؟ نصیر نے کہا کہ میں ان بلبلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تبھی فرحان نے کہا، ارے بلبلوں کو چھوڑو، کل صبح تیرا بیٹا کھیتوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ کل سے وہ کالج نہیں جائے گا۔ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو تجھے اپنے خنجر سے قتل کر کے اسی بارش کے پانی میں ڈبو دوں گا۔ فرحان کی یہ بات سن کر نصیر نے کہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اپنی زندگی جی چکا ہوں، اگر تم اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب ہو کر مجھے مار بھی دو گے تو پوری جوانی جیل میں کاٹو گے، کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ نصیر کی یہ بات سن کر فرحان غصے میں آ گیا اور سڑک کے دائیں بائیں دیکھ کر بولا، جیل تو تب جاؤں گا جب کوئی میرے خلاف ثبوت ہوگا یا گواہی دے گا، یہاں تو تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں۔ نصیر نے کہا، یہ جھوٹ ہے، یہاں تیرے اور میرے سوا ایک اور بھی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ تیرے ساتھ تیرے ناپاک ارادوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ نصیر کی یہ بات سن کر فرحان نشے میں پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، پھر نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ اپنے بندوں کی مدد سے بندوں کا ہی وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے، پر یہاں تو مجھے تیرا کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا۔ نصیر نے کہا، ارے او شیطان کے پیروکار، تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو اللہ تیرے خلاف اس بارش کے پانی میں بنتے ہوئے ان بلبلوں کو بھی تیرے خلاف گواہ بنا دے گا۔ نصیر کی یہ بات سن کر فرحان نے ان بلبلوں کی طرف دیکھا اور بولا، اچھا یہ بلبلے پانی کے جن کی اپنی زندگی ایک پل میں ختم ہو جاتی ہے، یہ گواہی دیں گے میرے خلاف؟ نصیر نے کہا، ہاں یہ گواہی دیں گے۔
فرحان نے اپنا خنجر نکالتے ہوئے کہا، اچھا مرنے سے پہلے تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی تجھے ان بلبلوں کی گواہی پر یقین ہے، تو چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں یہ بلبلے میرے خلاف کیسے گواہی دیتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے نصیر کے پیٹ میں پے در پے وار کیے اور نصیر زمین پر کلمہ طیبہ پڑھنے لگا۔ اس کے بعد پانی کے بلبلوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اے پانی کے بلبلوں، بچپن سے ہی میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اپنا دوست مانتا تھا، اس شیطان نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اگر میں مر گیا تو تم اس کے خلاف گواہ رہنا۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے نصیر کی آنکھیں بند ہو گئیں اور نصیر دنیا سے چل بسا۔ تبھی اس کے پاس کھڑا ہو کر فرحان کہنے لگا، ارے پاگل کہیں کا، بھلا یہ بلبلے بھی میرے خلاف گواہی دیں گے؟ سچ میں پاگل ہو چکا تھا تو، اور اس لیے میں نے تجھے مار دیا۔ وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ رئیس کے علاقے میں انکوائری شروع کی گئی۔ اسی دوران اظہر، جو کہ اسپیشل برانچ کا ہیڈ تھا، اس نے بہت سے لوگوں سے پوچھ گاچھ کی اور پھر اس علاقے کے تھانے سے بھی معلومات حاصل کی۔ پھر اظہر چودھری مدثر کے گھر گیا۔ وہاں سے اظہر کے شک کی شروعات ہوئی، کیونکہ چودھری کی باتیں، اس کے چہرے کے تاثرات بالکل الگ تھے۔ پھر اظہر نے رئیس سے چودھری کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ اس کے بعد اظہر چودھری کے گھر گیا اور پھر سے چودھری سے پوچھ گچھ کی۔ اتنے میں اظہر کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو حویلی میں اظہر کی آمد سے بے خبر ہاتھ میں خنجر لیے حویلی کے لان میں پھر رہا تھا۔ اظہر نے چودھری مدثر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر اظہر نے پوچھا کہ وہ خنجر لے کر کیوں گھوم رہا ہے؟ تو چودھری نے بکلاہٹ میں کہا، یہ وہ وہاں کوئی پھل وغیرہ کاٹ کے کھانے کے لیے پکڑے ہوں گے۔ اس کے بعد اظہر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے رئیس کو بتایا، مجھے لگتا ہے چودھری مدثر یا اس کا بیٹا تمہارے باپ کے قتل میں ملوث ہے، لیکن ابھی میں پوری طرح یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، بس مجھے سراغ مل گیا ہے، اور وہ یہ کہ چودھری کے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھا وہ خنجر پکڑے ہوئے تھا۔ رئیس نے کہا، کیسا خنجر؟ اظہر نے کہا، وہ چودھری کے لڑکے کے ہاتھ میں تھا، لیکن چودھری نے کہا کہ وہ اس کے بیٹے نے کسی پھل کو کاٹنے کے لیے پکڑا ہوا تھا، لیکن جس طرح وہ خنجر ہاتھ میں گھما رہا تھا، اس سے صاف لگتا تھا کہ وہ اکثر خنجر ہاتھ میں لیے رکھتا ہے۔ ویسے بھی وہ خنجر پھل یا سبزی کاٹنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ شکاری خنجر تھا جو کسی قاتل یا کمانڈو کے پاس ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اظہر اور فرحان ایک ہی ہوٹل میں چائے پینے کے لیے گئے۔ بہت تیز بارش ہوئی تو فرحان پانی کے بلبلوں کو غور سے دیکھنے لگا، پھر اٹھ کر ان بلبلوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی اس کے دوست نے کہا، ارے چودھری صاحب، کیا ہوا، پانی کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ فرحان نے کہا، ارے یار کچھ نہیں، یہ پانی کے بلبلوں کو دیکھ رہا ہوں، بھلا یہ کبھی کسی کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں؟ فرحان کے دوست نے کہا، یار فرحان، کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ بلبلے اور گواہی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فرحان نے کہا، ارے پاگل، میں پاگل نہیں، وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھے مارو گے تو یہ پانی کے بلبلے میری گواہی دیں گے اور میں جیل میں چلا جاؤں گا۔ فرحان کے دوست نے کہا، ارے کون پاگل ایسا کیا کہہ رہا تھا؟ فرحان نے ہنستے ہوئے کہا، ارے تھا ایک پاگل کسان، ہمارے ہاں زمینوں میں کام کرتا تھا، بہت زبان چلنے لگی تھی اس کی۔ پھر ایک دن ایسے ہی بارش ہو رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے فرحان نے خنجر نکالا اور اپنے دوست سے کہا کہ یہ خنجر دیکھ رہے ہو، میں نے اسی خنجر سے اس کو مار دیا تھا، لیکن آج تک اس کے قتل کا سراغ کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ اس پاگل کو ان بلبلوں پر بھروسہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے فرحان نے اپنا پاؤں پھر سے ان بلبلوں پر مارا۔ اسی طرح اظہر اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے فرحان کے سر پر پستول تان دی اور فرحان سے کہا، اب چپ چاپ یہ خنجر نیچے رکھ دو ورنہ تیرا بھیجا اڑا دوں گا۔ فرحان نے جلدی سے خنجر کرسی پر رکھا اور پھر حیرت سے اظہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے تم کون ہو؟ اظہر نے کہا، اسپیشل آفیسر کرائم برانچ اظہر شاہ۔ یہ سنتے ہی فرحان کا دوست وہاں سے فوراً بھاگ گیا۔ پھر اظہر نے ایک رومال جیب سے نکال کر خنجر پکڑ لیا۔ فرحان سے کہا، کرسی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دو، جلدی کرو ورنہ گولی چلا دوں گا۔ فرحان نے جلدی سے کانپتے ہوئے ہاتھ پیچھے کیے۔ پھر اظہر نے جیب سے چھوٹی ہتھ کڑی نکالی اور فرحان کے ہاتھوں میں ڈال دی۔ اب فرحان بے بس ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہن کر کرسی پر بیٹھا تھا۔ پھر اظہر نے پستول واپس اپنی شرٹ کے نیچے رکھا اور کرسی رکھ کر فرحان کے سامنے بیٹھ گیا اور فرحان سے کہا، چودھری صاحب، وہ مقتول کسان پاگل نہیں تھا، اس نے صحیح کہا تھا کہ یہ پانی کے بلبلے ہی میری گواہی دیں گے، اور آج اس پانی کے بلبلوں نے تیرے خلاف گواہی دے کر تجھے پکڑوا دیا۔ اب اسی کسان کا بیٹا تجھے جیل میں ڈلوا کر
تجھے مشقت کروائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اظہر نے فرحان پکڑا اور اسے لے جا کر گاڑی میں ڈالا اور لے گیا۔ پھر اظہر نے تھانے میں لے جا کر فرحان کی اچھی طرح مرمت کی تو فرحان نے سب کچھ اگل دیا۔ پھر اظہر نے اسے عدالت میں پیش کیا، جہاں رئیس نے اسے عمر قید کی سزا دلوائی، جبکہ چودھری مدثر نے اس دوران بہت تگڑے وکیل کی مدد لی لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ پھر عدالت کے سامنے فرحان کے اعتراف کی وجہ سے عدالت نے چودھری کو عمر قید کی سزا سنائی۔ اس کے بعد رئیس نے اظہر شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ اظہر نے کہا، ارے میرا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اسی نے بارش بھیجی اور بارش کی وجہ سے پانی کے بلبلے بنتے گئے اور بلبلوں نے گواہی دے دی۔ رئیس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا اللہ، واقعی جب تو عدالت لگاتا ہے تو شاطر سے شاطر مجرم بھی بچ نہیں سکتا۔ بے شک تو بہترین انصاف کرنے والا ہے۔